अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। मुझे वहां 2 दिन लग गए। रात को वापस आया तो एक परेशान कुन खबर मुंतज़िर थी। वाली जी को दिल का दौरा पड़ा था, दरमियानी शिद्दत का अटैक था। उन्हें फौरी तौर पर गुजरांवाला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तिब्बी इमदाद दी थी और हालत संभलने पर उन्हें लाहौर ले जाने का कहा था। लेकिन वाली जी ने लाहौर जाने के बजाय वापस राजवाल आना मुनासिब समझा। अब वो राजवाल में ही मौजूद थे। मैं फ़ौरन उनकी खैरियत दरियाफ्त करने पहुंचा। वो जर्द चेहरे के साथ लेटे हुए थे। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा, आंखों में नमी आ गई। वो एकदम ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। बेगम बिल्किस सामने नहीं आईं। ताजो ने उनकी नुमाइंदगी करते हुए मुझसे कहा, बेगम जी परेशान हैं, ये दवा बिल्कुल नहीं खा रहे। वो चल तू अपना काम कर। वाली जी ने ताजो को झिड़का और फिर मुझसे मुखातिब होकर बोले, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मैदे में थोड़ी सी गैस हो गई थी। ये डॉक्टर तो निरे कसाई हैं, बस इसी चक्कर में रहते हैं कि कोई बंदा किस्मत का मारा अपनी छाती पर हाथ रखे और ये उसकी चीर फाड़ शुरू कर दें। मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ, लेकिन फिर भी 2-4 दिन तो दवा खा लें। मैंने इल्तिजा की। ओ नहीं यार, तू भी मुझे यही पट्टी पढ़ाने लग गया है। मैंने अपना अंदर नहीं साड़ना। 2-4 रोज़ सेब का मुरब्बा चांदनी के वर्क के साथ खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। मैं 10-15 मिनट तक वाली जी के पास बैठा रहा, उनकी टांगें दबाता रहा और बातें करता रहा। चौधरी अजीज़ नहायत नागवार नज़रों से मुझे देखता हुआ बरामदे से गुज़र गया। वाली जी की हालत देखकर मेरे सीने में जैसे धुआं सा भर गया था। पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि अब वाली जी का साया ज़्यादा दिन इस हवेली पर नहीं रहेगा। 2-3 दिन अजीब सी उदासी में गुजरे। फिर रात को बेगम बिल्किस की कॉल आई। उनका लहजा गमज़दा था। उन्होंने कहा, खावर, मैंने तुम्हें कई बार बताया है, कोई परेशानी वाली जी को अंदर ही अंदर खाती रहती है। ये जागीर के मामलों वाली परेशानी नहीं, कोई और बात है, कोई और मसला है। मैं तो हवेली में रहती हूँ, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं होता। क्या तुम्हें भी कुछ अंदाज़ा नहीं? मैं क्या कह सकता हूँ जी, जो कुछ मेरे सामने है उसमें तो मुझे कोई ढकी छुपी बात नज़र नहीं आती। हम इस मौजू पर बात करते रहे। गुफ्तगू के दौरान में मैंने पूछा, जिस शाम वाली जी को तकलीफ़ हुई कोई ख़ास बात हुई थी या कोई मिलने आया था उनसे? मिलने तो नहीं आया था, वो खुद कहीं गए थे। शाम के बाद निकले थे और 10-11 बजे वापस आए थे। थोड़ी ही देर बाद उन्हें सीने में दर्द होने लगा। मेरा जहन फिर मछली फार्म की तरफ चला गया। कहीं वो उस तरफ तो नहीं गए थे, मैंने सोचा। अगली सुबह मैंने नसरुल्लाह से पूछा, 2 दिन पहले वाली जी कहाँ गए थे और उनके साथ कौन था? वो मुल्तानी और शब्बीर के साथ निकले थे जी। फिर उन दोनों को तो उन्होंने मक्खनवाल के पास छोड़ा था और ख़ुद घोड़े पर आगे चले गए थे, शायद शामपुर की तरफ। शामपुर के नाम ने मुझे चौंकाया। शामपुर में अम्मा दिलशाद रहती थी और समीना रहती थी। कहीं वो उन दोनों से मिलने तो नहीं गए थे? पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे लगता था कि अम्मा दिलशाद और वाली जी के दरमियान कोई ढकी छुपी बात है, कोई नाता, माजी का ताल्लुक़। बहुत सी बातें किसी ख़ास सिमत में इशारा करती थी। समीना और पाशा वाले मामले में वाली जी की हद से ज़्यादा दिलचस्पी और फ़िक्रमंदी। उनकी ख्वाहिश कि अम्मा दिलशाद की दोनों बेटियों की शादियां अच्छे तरीके से हो जाएं। अम्मा दिलशाद की वाली जी से शदीद नाराज़गी। मैं नहीं समझता था कि एक ख़ानदानी मुलाजमा अपने मालिक से किसी छोटे वाक़े के सबब इतनी दूर हो गई हो। यहाँ कुछ ना कुछ था जो नज़रों से ओझल था। अम्मा दिलशाद मुझसे खुश थीं, लेकिन वो बड़ी गहरी औरत थीं। मुझे तवक्को नहीं थी कि मैं उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे कुछ पूछ सकता हूँ, लेकिन उसकी बड़ी बेटी शादा के बारे में उम्मीद की जा सकती थी। वो मेरी बेहद ममनून भी थी और मुझे सच्चा खैर ख्वाह भी समझती थी। दूसरे रोज़ मैंने शादा के ससुराली गांव जाने का फ़ैसला किया। वो आजकल ससुराल में ही थी। सुबह मुँह अंधेरे हवेली से निकलकर मैं 12 बजे के लगभग सोपुर गांव पहुंच गया। सोपुर हमारे आम देहात जैसा एक खुशनुमा गांव था। खेतों के हरे समंदर में कच्चे घरौंदे का एक छोटा सा मजमुआ, जहां अल्हड़ कुड़ियाँ कुओं पर कपड़े धोती थीं। मवेशी घंटियां बजाते हुए अपने रास्तों पर गामजन मिलते थे। जहां पीतल के दरख्तों तले महफिलें जमती थीं,
دائروں کے الاؤ کے گرد کہانیاں کہی جاتی تھی اور کھلے ہاتھوں پیروں والے جوان لڑکے کونوں خدروں میں سمٹ کر شوخ سرگوشیاں کرتے تھے۔ مجھے اپنی دھرتی کے ان مناظر سے عشق تھا۔ میں انہی میں جینا اور انہی میں مرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اپنے چچیرے ممیرے بھائیوں کی طرح شہر کا رخ کر لوں تو بہت پیسہ کماؤں گا، بہت آگے جاؤں گا، لیکن میں پرتکلف زندگی کے لیے بانسری کی تان، کیکر کی چھاؤں اور کچے دودھ کی مہک کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی ایک ابر آلود دن تھا۔ نہایت سرد ہوا کے ساتھ کبھی ہلکی اور کبھی تیز بوندا باری ہو رہی تھی۔ میرا چہرہ مفلر میں لپٹا ہوا تھا۔ میں تانگے سے اتر کر پیدل ہی شاداں کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے کپڑے بھیگ چکے تھے اور اس وقت مجھے ایک بڑا گلاس گرم دودھ اور ایک دہکی ہوئی انگیٹھی کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت شاداں مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ ابھی میں شاداں کے خستہ حال گھر سے 20-25 قدم دور ہی تھا کہ ایک منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے ایک کھیس کی بکل یوں مار رکھی تھی کہ سر اور چہرہ ڈھک گئے تھے۔ اس کی پیشانی وغیرہ ایک اونی ٹوپی میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ پاس ہی کھڑے ایک تانگے کی طرف بڑھا اور جھکا جھکا سا اس میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی تانگا روانہ ہو گیا۔ میں اپنی جگہ پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی میں نے جس شخص کو دیکھا تھا وہ راجوال کی حویلی کے مالک اور جاگیر کے کرتا دھرتا والی جی تھے۔ میری نظر دھوکہ نہیں کھا رہی تھی، یہ وہی تھے۔ میں سناٹے میں کھڑا سوچتا رہ گیا۔ والی جی شدید بیماری کی حالت میں کسی کو بتائے بغیر یہاں پہنچے تھے۔ تانگے میں سوار ہوتے وقت ان کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ میں نے صاف محسوس کی تھی۔ تانگا لمحہ بلمحہ مجھ سے دور ہوتا گیا اور پھر بھیگی ہوئی گلی کے موڑ پر اوجھل ہو گیا۔ میں یہاں شاداں سے ملنے آیا تھا، مگر اب اس سے ملنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوا۔ میں وہیں سے واپس پلٹا اور ابر آلود موسم میں 1.5-2 گھنٹے کا سفر کر کے پہلے مکھن وال اور پھر راجوال پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ بار بار ذہن میں سوال ابھرتا تھا کہ اس صورتحال کے پیچھے کیا پوشیدہ ہے۔ راجوال واپس پہنچ کر میں نے بیگم بلقیس سمیت کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ شام کو رونق علی کی طرف سے بلاوا آیا۔ گلزار نے آ کر اطلاع دی، رونق صاحب بلا رہے ہیں جی، ان کی طبیعت کچھ خراب ہے، کہتے تھے کہ آپ اپنی مشین لے کر آئیں۔ جس کو وہ مشین بتا رہا تھا وہ بلڈ پریشر چیک کرنے والا ایک پرانا آلہ تھا، اس کو بی پی آپریٹس کہتے ہیں۔ یہ سوئی والا آپریٹس میں نے لاہور کے ایک دکاندار سے والی جی کے لیے خریدا تھا۔ رونق علی اپنے پلنگ پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ 3 ٹانگوں والی گول میز پر بہت سی کھانے پینے کی چیزیں پڑی تھیں۔ خیریت ہے رونق بھائی؟ میں نے پوچھا۔ خیریت ہوتی تو تجھے بلاتا، یہ اپنی مشین لگا کر ذرا میرا کولیسٹرول چیک کرو۔ رونق بھائی میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، یہ کولیسٹرول نہیں بلکہ بلڈ پریشر بتاتی ہے۔ ہاں وہی، ذرا دیکھو کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ میں نے چیک کیا، نیچے کا 100 اور اوپر کا 170 تھا۔ یہ پہلے کی نسبت کچھ کم تھا۔ بلڈ پریشر معلوم کرنے کے بعد رونق علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب ہے میں تھوڑا بہت تو جھگڑا کر ہی سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ بلڈ پریشر 200 کے قریب چلا جائے تو پھر کسی طرح کی ٹینشن وغیرہ نہیں لینی۔ اب تو 250 بھی نہیں ہے، تو کس سے جھگڑا کرنا ہے آپ نے؟ ہے ایک حرامی، تمہیں پتہ ہی ہے، پرسوں مرید کے سے مہمان شہمان آئے ہوئے تھے، مجرے کے لیے ڈسکے سے 2 ڈانسریں منگوائی تھیں۔ ٹھیک ٹھاک نامہ لینے کے باوجود بھی اس حرامی نے پکی عمر کی تھکی ٹوٹی عورتیں بھیج دیں۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہی کر چکا ہے۔ میں نے رونق علی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے رونق بھائی اپنے آپ پر رحم کرو، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس دلال کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر طوائفہ نوجوان ہوتی اور آپ کا دل ان پر آ جاتا تو پھر ناچ گانے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہونا تھا۔ اب اس وقت پتہ نہیں بلڈ پریشر کتنا تھا، زیادہ ہوتا تو آپ کو دل کا بڑا شاندار قسم کا دورہ بھی پڑ سکتا تھا۔ نہیں، پرسوں تو میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، اور ویسے بھی میں نے تم سے بلڈ پریشر چیک کروانے کے بعد ہی مجرے کا پروگرام بنایا تھا۔ اچانک میری نظر رونق علی کے کانوں پر پڑی، وہاں سے چکنائی نکل رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے رونق بھائی؟ اب تو آپ کے کانوں سے بھی مکھن نکلنے لگا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مولوی بشارت بتا رہا تھا کہ یہ جو کانوں میں ٹھک ٹھک نبض چلتی ہے
یہ بلڈ پریشر کی نہیں خشکی کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا تھا کہ گھی گرم کر کے کانوں میں ڈالو اور روزانہ سر پر بھی مالش کرو۔ اور گرم گھی پینے کے لیے نہیں کہا اس نے؟ میں نے ازراہ مذاق پوچھا۔ رونق علی کے جواب نے حیران کر دیا۔ ہاں پینے کے لیے بھی کہا ہے، مگر تازہ مکھن سے نکلا ہوا ہو۔ اور آپ نے پیا؟ کل ہی پیا ہے، میں نے اٹھتے ہوئے اور بی پی آپریٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، میں چلتا ہوں، مجھے آپ کے قتل میں حصہ دار نہیں بننا۔ رونق علی سمجھ گیا کہ میں ناراض ہو گیا ہوں۔ اس نے کھینچ تان کر اور منت سماجت کر کے پھر بٹھا لیا۔ میں نے آدھ گھنٹہ اسے چکنائی، نمک اور گرم چیزوں کے نقصانات پر لیکچر دیا۔ اس کے بعد گفتگو کا رخ بتدریج والی جی اور اماں دلشاد وغیرہ کی طرف مڑ گیا۔ میرے اندر اماں دلشاد کے حوالے سے خود بد مچی ہوئی تھی۔ رونق علی عرصے سے یہاں مقیم تھا اور بہت کچھ جانتا تھا۔ میں نے اسے اماں کے حوالے سے کریدنا شروع کیا۔ عام لوگوں کی طرح رونق علی کا بھی یہی خیال تھا کہ اماں دلشاد کے حویلی چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ چودھری عزیز کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تھا اور ان میں انبن شروع ہو گئی تھی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ قریبی گاؤں بوریکی میں اماں دلشاد کا ایک بھائی بنا ہوا تھا۔ اس کا نام رمضان تھا۔ عمر 50-55 کے قریب تھی۔ وہ تانگا چلاتا تھا۔ اماں اپنی درمیانی عمر میں بھی خوش شکل تھی، لیکن خدا نخواستہ رمضان کے ساتھ اس کا ایسا ویسا معاملہ نہیں تھا۔ دونوں بالکل بہن بھائی کی طرح ہی تھے۔ اگلے روز میں نے اس بارے میں مزید ٹوہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے صبح 10 بجے کے قریب نکلنا تھا، لیکن ایک مہمان کے آ جانے سے وقت پر نہ نکل سکا۔ یہ مہمان اچانک ہی نمودار ہوا اور دستک دے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ ایک ادھیڑ شخص تھا۔ چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی تھی، چہرے سے متانت اور شرافت جھلکتی تھی۔ اس شخص نے اپنا نام رفاقت حسین بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میرے مرحوم والد عطا اللہ سے اس کا گہرا واسطہ رہا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے ابا جی کی زمین میں سے کچھ زمین میں نے ٹھیکے پر لے رکھی تھی، کوئی 2.5-3 ایکڑ تھی۔ میں وہ پہلا بندہ تھا جو علاقے میں ٹریکٹر لے کر آیا تھا۔ ہمارا تعلق جتنی دیر رہا بہت اچھا رہا۔ وہ ماضی کی باتیں کرنے لگا، ان اچھے دنوں کی باتیں جب ہمارا گھر کافی خوشحال تھا اور ہم تینوں بہن بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ اس کی باتیں کچھ دیر کے لیے مجھے بھی ماضی میں لے گئیں۔ والد صاحب مراد پور کے کھاتے پیتے زمیندار تھے۔ ہماری برادری ہمیشہ علاقے کی ایک طاقتور برادری سمجھی جاتی رہی ہے۔ والد صاحب نے بہت اچھا وقت گزارا، مگر پھر وہ اور ان کے ایک چچا زاد بھائی 2-3 دیوانی مقدموں میں پھنس گئے۔ ان مقدموں نے 2-4 سالوں میں بہت کچھ ختم کر دیا۔ اسی دوران میں والد صاحب بیمار ہوئے اور چند مہینوں میں چل بسے۔ ان کی وفات کے بعد ہماری معاشی حالت گرتی چلی گئی۔ بعد ازاں فاقوں تک بھی نوبت آئی۔ بہرحال بڑے بھائی باکر کے باہر جانے سے ہمیں کچھ سہارا ملا۔ خیر یہ باتیں تو ویسے ہی درمیان میں آ گئیں۔ میں اچانک وارد ہونے والے رفاقت حسین صاحب کا ذکر کر رہا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ان کے آنے کا ایک خاص مقصد ہے اور اس مقصد کا تعلق موکھل پاشا اور اس کے کرتوتوں سے ہے۔ در حقیقت رفاقت حسین صاحب میرے اور موکھل پاشا کے درمیان مفاہمت کرانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، دیکھو خاور، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ جب 2 مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو تو ان میں صلح کرانے کی کوشش کرو۔ اس معاملے میں میری کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ میں تو اس معاملے کو پوری طرح جانتا بھی نہیں ہوں۔ پاشے نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ایسی تصویریں ہیں جن سے پاشے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح پاشے کے پاس بھی کچھ تصویریں ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، آپ آگے فرمائیں۔ رفاقت حسین صاحب نے کہا، میں جانتا ہوں یہاں راجوال اور گورے کے درمیان دشمنی کی ہوا چلی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ نفرت اور غصہ ہے۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن ہم کم از کم ان تصویروں والے معاملے کو تو حل کر سکتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایسے معاملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں خاور پتر۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم دونوں اپنی اپنی تصویریں ایک دوسرے کے حوالے کر کے اس جھگڑے کو دفن کر دو۔ چاچا رفاقت، آپ کے بارے میں جاننے کے بعد میں دل سے آپ کی عزت کر رہا ہوں، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ پاشا ایک بہت بے اعتبار اور جھوٹے شخص کا نام ہے۔ وہ یہ تصویریں واپس کرنے کا جھانسا دے کر پہلے بھی کچھ لوگوں پر بڑا ظلم کرتا رہا ہے۔ اس نے اب بھی یہی کرنا ہے۔ وہ کبھی اس معاملے کو جڑ سے ختم نہیں کرے گا۔ کہنے کو تو تصویریں دے دے گا، لیکن اپنے پاس بھی رکھے گا۔
میں نے اس معاملے پر بہت سوچا ہے چاچا جی، میری سمجھ میں تو بس ایک ہی بات آئی ہے۔ وہ کیا؟ اس کی تصویریں اس کے پاس اور میرے والی میرے پاس رہے، اور اس طرح ایک دوسرے کو اس بات کی پکی ضمانت رہے کہ یہ تصویریں کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوں گی۔ رفاقت حسین کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں پھیل گئیں۔ انہوں نے کہا، خاور بیٹا، میں اسی لیے تو یہاں آیا ہوں، میں تم دونوں کے درمیان ضامن بننا چاہتا ہوں۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔